मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी इस्लास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आज के इस एपिसोड के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है खुदा, डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड, और इसके ऊपर हम सिलसिलावार प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर इससे बरकत पाएंगे। आज हमारे दरमियान जो खुदा के खादिम हैं, खुदा ने टीचिंग मिनिस्ट्री में खूब बरकत दे रखी है और बहुत सारे लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। रेमा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्री के हेड हैं, उसके चेयरमैन हैं। और हमारी ये खुश नसीबी है, हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ खुदा के खादिम पास्टर सरवर मसीह साहब की। हम ज़रूर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से दुआ मांगेंगे ताकि आज का जो मौजू है हमारे लिए बाइश बरकत हो और हम खुदा के वजूद, खुदा की एग्जिस्टेंस और खुदा के हकीकी होने और बहुत सारी दूसरी बातों पर गौर कर सकें और हम उसकी समझ हासिल कर सकें। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरे सामने झुकते हैं। खुदा, हम तुझे कदूस और भला पुकारते हैं और हमारा कभी ईमान है कि तू मौजूद है और तेरे कलाम में भी यही लिखा है कि तेरे पास आने वाले को यही ईमान रखना चाहिए कि तू मौजूद है। खुदावंद, हम तेरी एग्जिस्टेंस पर खुदा गहरा यकीन रखते हैं, कामिल यकीन रखते हैं। और आज खुदावंद हमारा इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ऐसे लोग खुदावंद जो तुझसे इनकारी हैं, खुदावंद जो मुनकर हैं, वो ज़रूर खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद ये समझ हासिल करें, खुदावंद इस बात का मुकाशफा हासिल करें कि तू मौजूद है और खुदावंद तू ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और तू ही सबका खुदा है और तू ज़िंदा है और तू वजूद रखता है और तू हमसे प्यार करता है। खुदावंद अपने आप पर, खुदावंद तेरे खादिम पर और जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर खुदावंद तेरी बरकत आए, यीशु के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, आइए हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पादी साहब, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए। आज जिस तरह हमारा मौजू है खुदा या डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड, हम चाहते हैं कि चंद बुनियादी बातें आपसे सीखें और हमारे नाजरीन के लिए वो ज़रूर बाइश बरकत हों, उनके लिए नॉलेजेबल हों और वो जान सकें कि खुदा वाकई ही हकीकी है। क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारे लोग, मैं ख़ुद भी तजर्बा से गुज़रता हूँ, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एथियस्ट होते जा रहे हैं और वो ये ख्याल करते हैं कि कोई खुदा मौजूद नहीं है। तो इसी ज़रूरत को पेश नज़र हमने ये सोचा कि ज़रूर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करें ताकि ऐसे लोगों की करेक्शन हो सके और वो जान सकें खुदा के कलाम के वसीला से कि खुदा वाकई ही मौजूद है। सो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पर साहब, हम जानना चाहते हैं कि इस दुनिया को जब हम देखते हैं, ये दुनिया का निज़ाम चलता है ख़ुदकार तरीके से। ये निज़ाम शमसी और जितना कायनात का निज़ाम है ये ख़ुदकार तरीके से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये ज़रूर सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ ख़ुदकार तरीके से कैसे चल सकता है। ज़रूर इसके पीछे कोई है जो इसे चलाता है, ऑपरेट करता है, संभालता है। तो मेरा सवाल है, हम जानना चाहते हैं कि क्या खुदा हकीकी है? क्या वाकई ही वो मौजूद है? थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। और जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि इज़ गॉड रियल, इज़ देयर अ गॉड, सो बाइबल मुक़द्दस की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि खुदा मौजूद है। जी सर। और जब हम बाइबल मुक़द्दस की मेजर जो थियोलॉजीज़ हैं और जो मेजर डॉक्ट्रिन्स हैं, जब हम उनका मुताला करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड जो है ये एक फाउंडेशनल या बुनियादी डॉक्ट्रिन है, तालीम है, जिस पे मसीही बिलीव करते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ना सिर्फ मसीही बल्कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब भी खुदा की ज़ात, खुदा की एग्जिस्टेंस, खुदा की मौजूदगी पर ईमान रखते हैं। और जैसे
ہیبریو میں خداوند کے لیے ڈفرنٹ ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایدونائی، ایلوہیم، یاوے، اور پھر جب آپ گریک میں آتے ہیں تو تھیو. ان سارے جو الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو ان سارے الفاظ کے بنیادی طور پر میننگس ہی یہی ہیں کہ ایک ایسی ذات جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو موجود ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جن الفاظ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان الفاظ کو پروناؤنس تو کریں لیکن ہم یہ سمجھیں کہ ان کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہے. ایسا جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات کو یا خدا کی ذات کو پروف کرنے کی اٹیمپٹ نہیں کرتی، اس کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ بائبل مقدس جو ہے وہ اس بات کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ خدا موجود ہے. جی. اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ، اگر کوئی شخص جیسے سم ایتھیسٹ اور دوسرے لوگ خداوند کی ذات یا خداوند کے ایگزسٹنس پر بلیو نہیں کرتے، لیکن کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ خدا نہیں ہے. یہ انسان کی حماقت ہے، یہ انسان کی فلشنس ہے، یا اس کا جو ہے وہ لا علمی ہے کہ وہ خدا کی ذات پر بلیو نہیں کرتا. جبکہ دنیا کی کریشن جو ہے، کائنات، یونیورس اور کائنات کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند موجود ہے. اگر آپ ایک ریفرنس دیکھیں، پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. یعنی کہ اس کی قدرت، اس کی الوہیت اور جتنی چیزیں اس نے کریٹ کی ہیں، اس سے اس کی ذات، اس کی ڈیوینٹی، اس کی ڈیٹی، اس کی پاور، قدرت جو ہے، کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے، خداوند کا بندہ پال اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی ذات کی موجودگی، اس کے وجود کا اظہار کرتی ہیں کہ کوئی شخص ہے جس نے ان ساری چیزوں کو کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے. اور جب آپ سورج، چاند، ستاروں کو، نباتات کو اور پہاڑوں کو، وادیوں، دریاؤں، سمندروں کو اور کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے، اور پھر ان کے اندر ایک آرڈر کو دیکھتے ہیں، حیوانات کو دیکھ لیں، ہوا کے پرندوں کو دیکھ لیں اور پانی کے جانداروں کو دیکھ لیں، ان کے اندر ایک خداوند نے ہر فروٹ، ہر ویجیٹیبل، ہر جاندار کے اندر ایک سیڈ رکھا ہے اور جس سے اس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ کوئی آٹومیٹیکلی نہیں ہے یا کوئی سائنٹیفک طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے، ایلوہیم، ایدونائی، یاوے گاڈ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے اور جو ان ساری چیزوں کا کریٹر ہے، خلق کرنے والا ہے. آپ نیچر پر ہی غور کریں، اور جب ہم اس کے ساتھ ساتھ نیچر کے ساتھ ساتھ جب ہم جو ہے وہ سورج، چاند، ستاروں پر اور گلیکسیز پر، ان ساری چیزوں پر نگاہ کرتے ہیں تو ایک کیسا آرڈر ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ نکلتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور ستارے جو ہے وہ رات کے وقت آتے ہیں، مارننگ میں ہمیں بالکل دکھائی نہیں دیتے. ایک یہ آرڈر ہے ان ساری چیزوں میں. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پاور ہے، نہ کوئی ایسی
پیچھے کوئی ایسی فورس ہے جو ان ساری چیزوں کو رن کر رہی ہے، بلکہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات الہی ہے، اور یہ ان ساری چیزوں کا آرڈر میں موو کرنا اور ان ساری چیزوں کا آرڈر میں چلتے رہنا، اور ہر ایک جب وہ جاندار کا سیڈ اور اس کی ریپروڈکشن، فروٹفلنس، اور پھر جو ہے وہ نباتات اور ویجیٹیبل کا سیڈ اور آگے ملٹیپلیکیشن، سو یہ سب کچھ اس بات کا اظہار ہے کہ ایک ذات موجود ہے جس نے اس سارے نظام کو کریٹ کیا ہے، اور کریٹ کر کے اس نے اسے جسٹ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی آج بھی پاور اور قدرت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ جب خدا کی ذات اور خدا کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو ایک بائبل کلاس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ سے ایک کویسچن پوچھا گیا کہ خدا کہاں ہے، اور اس میں تین آنسرز آئے کہ خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور دوسرا کویسچن یہ آیا کہ خداوند جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور ایک دوسرے اس کے بعد جو تھرڈ آنسر آیا کہ خدا یہاں موجود ہے۔ اور میں ایک ایڈم ریمز کی بک ایک پڑھ رہا تھا، اور اس میں بائبل کی سچائیوں کو وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا یہ ٹائٹل ہے کہ ڈاکٹرینز آف بائبل، اور اس میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایک انتہائی بڑھاپے میں ایک شخص جو ایتھیسٹ تھا، اس نے اپنے روم میں یہ لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ گاڈ از نو ویئر، اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ بلیو بھی کرتا اور خدا کی ایگزسٹنس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ سو ایک دن اس کی جو ہے وہ گرینڈ ڈاٹر، اس کی پوتی جو اچانک اس کے کمرے میں آئی، جو کہ ابھی پڑھنا سیکھ رہی تھی، اور اس ایتھیسٹ نے اپنی پوتی سے کہا کہ اس سینٹینس کو پڑھو، گاڈ از نو ویئر، اس کو آپ پڑھو۔ اب چونکہ وہ چھوٹی بچی جو ہے وہ ابھی پڑھنا سیکھ رہی تھی، اور اس نے اس جملے کو یوں پڑھا، گاڈ از ناؤ ہیئر۔ اس نے ویئر کے ڈبلیو کو نو کے ساتھ ملا دیا، اور جب اس نے یہ بولا کہ گاڈ از ناؤ ہیئر، تو اس سے وہ ایتھیسٹ بعد میں لکھتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے خدا کی ایگزسٹنس کو اپنے کمرے میں محسوس کیا، اور اس سنٹینس کے باعث کہتا ہے کہ میری باڈی نے کانپنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس ایتھیسٹ نے واقعہ ہی خدا کی ایگزسٹنس، اس کے وجود اور اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کیا اور خدا کی ذات پر ایمان لایا۔ سو اس لیے ہمیں، اگر ہم نیچر پر، کائنات پر، ان ساری چیزوں پر ہی نگاہ کریں، اور بائبل مقدس تو اس بات سے بھری پڑی ہے کہ خداوند جو ہے وہ موجود ہے۔ جی ناظرین، جیسا آپ نے بڑی خوبصورتی سے دیا گیا جواب سنا، بڑی دلائل کے ساتھ، اور ہم نے خدا کے کلام کا حوالہ بھی تلاوت کیا، اور پالوس بیان کرتا ہے کہ ساری نیچر، ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اگر ہم ان پر نگاہ کریں تو کوئی عذر باقی ہی نہیں ہے۔ اور جیسا خدا کے خادم نے اس بات کا بھی حوالہ پیش کیا کہ جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے یا یقین نہیں کرتے، اصل میں خدا کا کلام انہیں احمق سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ احمق ہے، کیونکہ احمق اپنے دل میں کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اور بڑی خوبصورت مثال آخر میں پیش کی گئی کہ ایتھیسٹ کس طرح وہ خدا کے وجود سے انکار کر رہا تھا، لیکن ایک چھوٹی بچی نے خدا کے وجود کا احساس دلایا، اور اصل میں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی قدرت والے الفاظ ہیں کہ گاڈ از ناؤ ہیئر، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ بائبل کا خدا ہے، اور وہ واقعی موجود ہے۔ اور گفتگو کے آغاز میں خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بائبل مقدس جو ہے، اصل میں اس کا جو زور ہے وہ اس پر نہیں کہ وہ خدا کے ہونے پر دلائل دے یا خدا کے ہونے کو پیش کرے، بلکہ وہ خدا کی ایگزسٹنس
को प्रोक्लेम करती है, वो इस बात का ऐलान करती है कि खुदा मौजूद है, और शुरू से लेकर अब तक खुदा मौजूद है और वो हमेशा हमेशा तक मौजूद रहेगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि ज़रूर आपने इस सवाल के जवाब से बरकत पाई है, और ज़रूर आपका जहन इस बात की तरफ जाएगा कि वाकई खुदा मौजूद है। भाई साहब, हम आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि खुदा वाकई ही मौजूद है, बाइबल से और दूसरे दलाइल से, नेचर से। अगर खुदा मौजूद है तो खुदा के होने पर क्या कोई दलाइल भी मौजूद हैं? क्या ऐसे कोई दलाइल हमारे पास हैं कि हम साबित कर सकें कि हाँ वाकई खुदा मौजूद है? थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। सो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं खुदावंद के एग्जिस्टेंस के हवाले से ऐड करना चाहूँगा, जब हम इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। और इसलिए अगर कोई शख्स कहे कि जो है वो डज गॉड एग्जिस्ट, सो मैं कहूँगा यस गॉड एग्जिस्ट, खुदा की ज़ात मौजूद है। और इसका तल्लक जो है ये इसके साथ ही है कि जब हम इसके लिए मांगें, और अगर एक शख्स जो है वो हट दर्मी के साथ या अपनी ईगो के साथ या जो भी उसने नॉलेज कलेक्ट किया है उसके साथ अपने आप को स्टिक किए रखे और उसके साथ रिजिड हो जाए और वो खुदावंद से मांगे ही ना, या इस बात के लिए खुदावंद का दिल से तालब ही ना हो, तो याद रखें ऐसे शख्स पर खुदा अपने आप को रिवील नहीं करने वाला। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 6 से 7 आयत के अंदर ये कहा, 7वीं आयत से जब ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं तो उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उससे मिलता है। सो इसका तल्लक जो है हमने ज़्यादातर जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ इसको जोड़ दिया है, मांगने को, लेकिन एक्चुअली इसके मीनिंग्स हैं टू सीक द लॉर्ड, टू सीक द गॉड, खुदा को ढूंढना। जब कोई शख्स खुदा को ढूंढेगा तो खुदा उससे मिल जाएगा। जब खुदावंद की कोई तलाश करेगा तो उसे मिल जाएगा, क्योंकि इसका तल्लक जो है nobody can understand God with his limited mind, limited brain। कोई शख्स अपने महदूद जहन और महदूद जहनी फैकल्टीज के साथ खुदा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी जहनी सलाहियतों से या जहनी जो फैकल्टीज हैं उनसे कहीं बढ़कर है, उनसे कहीं बड़ा है। कई बार एथियस्ट या दूसरे लोग जो हैं, और सम टाइम कुछ लोग खुदा की ज़ात पर बिलीव भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो रीजनिंग ढूंढते हैं। सो विद रीजनिंग और विद लॉजिक्स हम खुदा को तलाश नहीं कर सकते। सो इसके लिए लाजमी है कि हम एक अजीम ज़ात और जो कि ऑल नोइंग है, ओमनीशेंट है, ओमनीपोटेंट है और जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। सो इस कदर और कुदरत और कादर मुतलिक खुदा को जानने के लिए हम ज़हन से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। खुदा रूह है और इसके लिए लाजमी है कि हम दिल से और रूह से ही उसके तालिब हों। और फिर इसके बाद जो हमारी यूनिवर्स है, याद रखें ये किसी रैंडम एक्सीडेंट की तख्लीक नहीं है कि कोई हादसा हुआ और उससे हमारी ये कायनात वजूद में आ गई, बल्कि इस तख्लीक के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है जो मौजूद है, और वो हाथ हमारे खुदावंद का है। और फिर उसके साथ साथ अगर आप जो है वो कायनात पर गौर करें तो
کائنات کے اندر بہت سے اصول ہیں، اور نیوٹن کا جیسے گریویٹیشنل لا آف فورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے قوانین ہیں، پاور کے قوانین ہیں، اور پھر جو ہے فزکس کے کئی لاز ہیں جو کسی ذات کو فالو کر رہے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ بڑے کائنات کے ہر چیز بڑے آرڈر میں جو ہے وہ چل رہی ہے. آسمان کو خداوند نے بغیر کسی پلر کے کھڑا کیا ہے. سٹارز ہیں، مون ہے، سن ہے، اور آپ گریویٹیشنل لا آف فورس کے مطابق اگر دیکھا جائے کوئی چیز ہم اوپر کو پھینکتے ہیں وہ نیچے آ جاتی ہے. ایون کہ بڑے بڑے سیٹلائٹس اور بڑے بڑے ایروپلینز، بڑے بڑے جو نیوکلیر میزائلز ہیں وہ اوپر جاتے بھی ہیں لیکن زیادہ دیر تک ایگزسٹ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی انہیں گریویٹیشنل لا آف فورس کی بدولت نیچے آنا ہے. لیکن جن چیزوں کو خداوند نے قائم کیا ہے، آسمان ہے، سورج ہیں، چاند، ستارے ہیں، اور گلیکسیز ہیں، بے شمار اور چیزیں ہیں جن کو خداوند نے قائم کر دیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قائم ہے. سو اٹ مینس کہ ایک ذات ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو کائنات کی، یونیورس کی ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر رہی ہے. اور جیسے جب آپ عبرانیوں کا خط اور اس کا پہلا باب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. اس سے پہلے میں جو ہے وہ یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت جو ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور پھر آگے چل کر جب عبرانیوں پہلے باب کی دوسری آیت وہاں پر لکھا ہے، اور وہ خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے ساری کائنات کو، مخلوقات کو سنبھالتا ہے. سو چاہے وہ یونیورس کی مخلوقات کی کریشن کی چیزیں زمین کی ہیں یا آسمان کی ہیں، یا آسمان سے بھی اندر کی چیزیں ہیں، سمندر کی چیزیں ہیں. سو جب آپ زبور 104 پڑھتے ہیں تو وہ کلام اس بات کو وہاں پر، میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے کو ہم دیکھیں. زبور 104 دوسری آیت، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے. سو اس نے ایک ٹینٹ کی طرح، ایک سائبان کی طرح آسمان کو تانا ہوا ہے. اور آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ زمین بھی بغیر کسی بنیاد کے ہے، پانیوں پر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا ہے تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے. اور بنیاد کیا اس کی؟ پانی ہے. لیکن کوئی شخص جو ہے وہ اس قدر بڑی بلڈنگ کو، بڑی چیزوں کو قائم نہیں کر سکتا. لیکن اٹ مینس کہ اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہیں، اگر یہ ساری چیزیں قائم ہیں تو اٹ مینس کہ کوئی شخص موجود ہے جو ان ساری چیزوں کو رن کر رہا ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے. جیسے عبرانیوں کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے ساری مخلوقات کو سنبھالتا ہے. سو ہی از دا سسٹینر، اور وہی جو ہے وہ کریٹر بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے. سو ابھی جو آپ نے بات کی کہ از دیر اینی آرگومنٹ ریگارڈنگ گاڈ ایگزسٹنس، کہ خدا کی ذات کے حوالے سے کوئی آرگومنٹ موجود ہے، دلائل موجود ہیں. سو اس کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کاسمولوجیکل آرگومنٹ، اور اس کو کہا جاتا ہے کائناتی دلائل. اور کاسموس جو ہے یہ گریک ورڈ ہے جس سے مراد یونیورس، جس سے مراد کائنات. سو ہماری کائنات جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی دلیل ہے،
اس بات کا ایک آرگومنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایویڈنس یا پروف ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذات موجود ہے۔ سمپلی آپ لے لیں، ایک گھڑی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یقیناً اس کے بنانے والے کا بھی آتا ہے۔ اور جب آپ ایک لیٹسٹ آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں، لیپ ٹاپ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موبائلز ہیں، ایروپلینز ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں، آج کل بہت لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی ہیں، تو آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ سو جب ہم کاسمولوجیکل آرگومنٹ پر غور کرتے ہیں تو اس سے مراد کہ اگر ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کیمرہ ہے، لائٹس ہیں اور یہ بلڈنگ ہے، جب ان چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کا کوئی بنانے والا ہے، سو اتنی بڑی کائنات جو کہ اس قدر آرڈر کے ساتھ، اس قدر ترتیب کے ساتھ اور اس قدر سسٹمیٹک وے میں چل رہی ہے اور ہزاروں سالوں سے قائم ہے، سو کس قدر ہمارے مائنڈ میں بڑا کویسچن اور ایک بڑی دلیل آنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ نہ صرف اس کے پیچھے اس کا کریٹر ہے بلکہ اس کے پیچھے اس کا سسٹینر بھی ہے، اس کا سنبھالنے والا بھی، اس کو کنٹرول کرنے والا بھی ہے۔ اور اسی لیے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور پھر جب آپ سارا چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں کائنات کی تمام تر تخلیق کا خدا کا بندہ موسیٰ ذکر کرتا ہے۔ سو جو پہلا آرگومنٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ۔ اور پھر اس کے بعد ویسے بھی ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ۔ اور ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا جو سمپل جو میننگز ہیں، ڈیزائن اینڈ پرپس۔ سو کوئی بھی بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے تو دو باتیں اہم ہوتی ہیں، ڈیزائن، پرپس۔ تو جب ہم کائنات کی چیزوں پر غور کرتے ہیں تو اس میں آپ غور کریں کہ جیسے آپ فروٹس کو دیکھیں، ویجیٹیبلز کو دیکھیں اور اینیملز کو دیکھیں، اور ان ساری چیزوں پر جب آپ نگاہ کرتے ہیں تو ان کا ایک ڈیزائن ہے۔ اور اس ڈیزائن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فروٹس ہیں، ان کا ایک ڈیزائن ہے، اور ان کے پتے ہیں، ایک ڈیزائن ہے۔ اور پھر نہ صرف خداوند نے ان کو ایک خاص ڈیزائن کے تحت بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ اس کا ایک پرپس بھی ہے کہ خداوند نے، جب آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے باب میں جب خداوند نے جب وہ بیجدار سبزی کو، فروٹ کو پیدا کیا تو اس کا آگے پرپس کیا دیا کہ یہ انسان کے کھانے کے لیے۔ سو اس لیے جب یہاں پر جب وہ ہمیں کائنات کی ہر ایک چیز میں ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، ایک پرپس نظر آتا ہے، تو اٹ مینس کہ جیسے گھر کا بنانے والا جو ہے وہ ایک ڈیزائن اور پرپس کے تحت اس کو بناتا ہے تاکہ یہ کام، یہ گھر جو ہے وہ اس ڈیزائن کے تحت ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا، یہ روم اس مقصد کے لیے، یہ روم اس مقصد کے لیے۔ تو دین میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر جب ہمیں اینیملز اور ویجیٹیبل، فروٹس اور سورج، چاند، ستارے،
ان میں جب ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کے پیچھے ساتھ ساتھ ہمیں پرپس بھی دکھائی دیتا ہے. سو اگر انسان ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں، سو کیا ہم اس ذات پر غور نہ کریں؟ اس کی ایگزسٹنس کس قدر واضح طور پر کائنات کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی ہر ایک چیز میں ڈیزائن ہے، کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، بے ترتیبی نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، ہر چیز کا ایک پرپز ہے. سو اس سے مراد کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو آنٹولوجیکل جو آرگومنٹ ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ خاص مقصد اور خاص ڈیزائن کے تحت پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو آرگومنٹ جس پر ہم غور کر سکتے ہیں وہ ہے اینتھروپولوجیکل آرگومنٹ. اینتھروپوس سے مراد ہے انسان، مین. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا میں وجود جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ خدا موجود ہے. اور کلام اس بات کو جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلے باب کی پہلی 28 آیت اور خاص طور پر جو ہے وہ 28ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کا اظہار ہیں کہ خدا موجود ہے. اور پھر آپ اس بات کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں تو انسان کو خدا نے جو ہے کائنات کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر پیدا کیا. خدا کی تخلیق کا انسان جو ہے شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے. اور جو ایوولوشنری تھیریز والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے کچھ اور تھا، پہلے بعد میں کچھ اور، بعد میں کچھ اور بنتا چلا گیا. لیکن یاد رکھیں اگر اس قدر دنیا کے اندر جو ہے وہ چینج آتا جاتا تو ہمارے بزرگوں نے یا ایون کہ آپ پیدائش سے یا خداوند یسوع مسیح کے دور سے ہی دیکھ لیں تو پچھلے 2000 سال سے انسان کو جیسا خدا نے بنایا ہے ویسا ہی ہے. سو ایوولوشنری جو تھیریز ہیں وہ اس بات کا اظہار نہیں ہے، اور وہ اس بات کو اگرچہ خدا کی ذات اور جو ہے وہ انسان کی پیدائش اور انسان کے بننے کو فرق انداز سے بیان کرتی ہیں اور ایک ارتقاء کے پروسیس سے گزارتی ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان جیسے خدا نے آج سے 6000 سال پہلے خداوند نے انسان کو تخلیق کیا، انسان ویسا ہی ہے. اور جیسا بلکہ اس کے اندر اس کے نالج میں، اس کی باتوں میں، اس کے شعور میں، اس کی تہذیب میں خدا کے ساتھ چلنے کے باعث، اس کے ساتھ موو کرنے کے باعث، اس کا نالج گین کرنے کے باعث اس میں اور زیادہ بہتری آئی، امپرومنٹ آئی ہے. انسان اور زیادہ سیولائز، مہذب ہوتا چلا گیا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی شخص، کوئی ذات موجود ہے جو انسان کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کے آگے آگے چل کر اس کو مزید جب وہ بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور پس سب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آرگومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل آرگومنٹ. خدا کی ذات کا جو ہے وہ تاریخی دلائل کیا موجود ہیں. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ایسے واقعات جو بائبل مقدس میں ہوئے ہیں، تاریخ نے بھی اس کو رقم کیا ہے. تاریخ کے جو مورخ تھے، ہسٹورین تھے، انہوں نے بھی اپنی کتب کے اندر انہیں قلم بند کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر جب بابل کا زوال ہوا تو
اس بابل کے زوال سے پہلے یسایہ نبی جو ہے وہ 100 سال پہلے اپنی کتاب کے 45ویں باب کی پہلی آیت سے شاہ خورس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ آئے گا اور بابل پر حملہ کرے گا، بابل زوال پذیر ہوگا۔ اور پھر ہم اس بات کو، اگر آپ فارس کی تاریخ پڑھیں، بابل کی تاریخ پڑھیں، تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ جس رات جو ہے بیلشزر نے ہیکل کے برتنوں میں اس نے مے پی اور اس نے جب وہ ایک اعتبار سے عیش و عشرت کی، سو اسی دن جب سپاہی جو ہیں بابل کے شہر کے دروازے اس کے پھاٹک کرنا بند کرنا بھول گئے، تو اسی رات جو ہے دریائے فرات کا جو دروازہ تھا، جو پھاٹک تھا، اسی راستے سے، اور یہ تاریخ جو ہے اگر آپ فارس کی تاریخ پڑھیں تو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ شاہ خورس اور اس کی فوج جو ہے دریائے فرات کا جو پھاٹک تھا اس پھاٹک سے وہ بابل میں داخل ہوئے، اور اس طرح انہوں نے بابلیوں کو جا لیا، انہیں شکست دی، اور اس طرح انہوں نے بابل کو کنکر کر لیا۔ سو یہ تاریخ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے، اور اس بات کا بیان بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے، یسایہ کی کتاب بیان کرتی ہے، اور پھر دانیل کا 5واں باب بھی بیان کرتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یسایہ جو ہے وہ دانیل سے بھی 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، اس سارے واقعہ سے پہلے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا، یہ خدا کی ذات کی موجودگی، اس کی قدرت، اس کے اختیار کا اظہار ہے، اور بحر کلزم کا 2 حصے ہو جانا، اور یہرو کی دیواروں کا گرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدرک، مسک اور عبدنجو کا آگ کی جلتی بھٹی میں سے بچ نکلنا، ان کا معجزانہ طور پر الہزادے کی صورت کا اور اس خدا کی ذات کا بھٹی کے اندر آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دانیل کا جب وہ شیروں کی غار میں محفوظ رہنا۔ سو یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں تاریخ بیان کرتی ہے، اگرچہ ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ مصر کی تاریخ پڑھیں، بابل کی تاریخ پڑھیں، فارسیوں کی تاریخ پڑھیں، ان کی تاریخ میں بھی ان سارے واقعات کا ذکر ہے۔ تواریخ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ کس طور سے اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا۔ سو اس لیے صرف بائبل مقدس ہی نہیں، کاسمولوجیکل یا جو ہے وہ ٹیلیولوجیکل ہی ہمیں اس بات کو، یا اینتھروپولوجیکل جو آرگومنٹس ہیں، صرف وہی اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ ہمارا خدا موجود ہے، بلکہ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم پادری صاحب نے اس سوال کا بڑا مفصل جواب دیا ہے، اور جتنے دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ اپنے آپ میں یہ ثبوت ہے کہ خدا موجود ہے۔ نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن جتنی باتیں کی گئی ہیں ان سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ مافوق الفطرت ہے۔ ہم شاید لاجیکلی یا منطقی طور پر خدا کو اس درجے پر نہ جان سکیں جیسے ہم مافوق الفطرت طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو کی موجودگی یا اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو ان ساری باتوں سے ہٹ کر، ان سے آگے جا کر، منطق سے آگے بڑھ کر سپر نیچرلی خدا کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے خدا کے عظیم خادم گزرے ہیں سادھو سندر سنگھ صاحب، وہ بھی خدا کی تلاش کر رہے تھے، اور جیسے پادری صاحب نے شروع میں بتایا کہ جو خدا کی تلاش کرتے ہیں، جو سیکھ کرتے ہیں، اور ہمیں لوکا کا حوالہ دیا گیا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ ضرور ہمیں مل جاتا ہے۔ اور سادھو سندر سنگھ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا،
جب وہ اپنی منطق سے لاجک سے آگے بڑھ کر انہوں نے خدا کی تلاش کی تو خدا آن موجود ہوا۔ آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ بھی اسے سپر نیچرلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے ہم تک یہ تمام باتیں پہنچائی ہیں، اور ہم نے جانا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری منطق سے پرے ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی لاجکس ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن خداوند جو ہے وہ مافوق الفطرت ہے، اور انہیں ملتا ہے جو اسے منطق کے باہر تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم اگلی ایپیسوڈ میں اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید خدا کے خادم سے جانیں گے، گفتگو کریں گے، اور خدا کی موجودگی پر مزید دلائل جو ہیں ہم ان پر بات کریں گے، اور خدا کے خادم سے سیکھیں گے، جانیں گے، اور اس بھید کو آج سے پردہ اٹھائیں گے کہ خدا کے موجود ہونے پر اور کون کون سے دلائل بھی موجود ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ پادری سلاس جون آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھتے رہیے فیت ٹی وی، دیکھتے رہیے پروگرام بائبل کے مطابق۔ خداوند آپ کو برکت دے۔